अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। आज हम रीड करेंगे कभी यूँ भी आ मेरे दिल में तू की किस्त नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आज की विनर। तो हमारी जो आज की विनर हैं वो हैं हानिया चीमा अगेन। तो उनका रिव्यू मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है, लेकिन हानिया यहाँ पर भी रिव्यू दिया करें, सिर्फ फेसबुक पे ना दिया करें। आप लोग सब लोग इधर भी कमेंट किया करें, और लाइक तो आप लोग करते नहीं हो, कह कह कर थक चुकी हूँ। तो आपसे मैं कहूँगी कि कमेंट किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें, और हम कमेंट का चैलेंज रखेंगे इधर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। तो लेट्स स्टार्ट। कभी यूँ भी आ मेरे दिल में तू किस्त नंबर 8। तहरीर अरीज शाह। तुम इतनी आहिस्ता आहिस्ता क्यों खा रही हो। वो तीसरा स्लाइस उठा रहा था, जबकि वो अभी तक पहला स्लाइस खा रही थी। इसे यही लगा कि शायद इसके पसंद की चीज़ उसे पसंद नहीं आई। बस ऐसे ही मैं चेक कर रही थी कि इसमें क्या क्या डाला गया है। मैं बना सकती हूँ इसे, इसने मज़े से खाते हुए कहा तो वो मुतासिर होने वाले अंदाज में इसे देखने लगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इसे बना सकती हो। वो हैरान हुआ था। लगता नहीं है, मुझे यकीन है मैं बना सकती हूँ। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मुश्किल हो। बहुत आसान सी रेसिपी है, बल्कि अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बना कर खिलाऊंगी। वो पूरे यकीन से बोल रही थी। क्या तुम सच में इसे बना सकती हो। देखो, जान तुम्हारी इतनी नहीं है जितने बड़े काम के तुम दावे करती हो। अगर तुम सिर्फ मजाक कर रही हो तो मुझे बता दो, मैं अपनी पसंद की चीज़ों पर ऐसा मजाक बर्दाश्त नहीं करता। वो इसे आंखें दिखाते हुए बोला, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिस पर आपको बेयकीनी हो। ये बहुत आसान सी रेसिपी है और मैं आपको बनाकर खिला भी सकती हूँ। आपको बहुत पसंद भी आएगी। आप बेशक मुझसे बनवा लें, मैं आपको बना दूँगी। इसने पूरे यकीन से कहा। ठीक है, तो मैं कल तुम्हें ये सारी चीज़ें ला कर देता हूँ, तो मुझे लिस्ट बना देना, और अगर तुमसे नहीं बना तो फिर याद रखना तुम फेल हो जाओगी कुकिंग टेस्ट में। वो बड़े मज़े से बोला। यकीनन इसे इसकी किसी बात पर यकीन नहीं था। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मैं बिल्कुल फ़ेल नहीं होने वाली। मैं आपको लिस्ट बना दूँगी, आप सारी चीज़ें ले आइएगा। इससे बेहतर ना बना कर खिलाया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। इसका यकीन काबिल-ए-तारीफ़ था, जबकि दूसरी तरफ इसे यकीन था कि वो ये बनाने में कामयाब नहीं हो सकेगी। आखिर इतने महंगे रेस्टोरेंट की इतनी महंगी डिश अगर इतनी आसान होती कि इसे कोई भी बना लेता, तो वो इतनी महंगी हरगिज़ न बिकती। वो वापसी पर बाइक पर बैठते हुए काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा थी, लेकिन इसने वादा किया था कि इस दफ़ा वो तेज़ बाइक नहीं चलाएगा, और इसने इस पर यकीन कर लिया था। वैसे तो इसका इरादा इसे डराने का था, लेकिन इसे मोटरसाइकिल से इतना ज़्यादा खौफज़दा देखकर इसने बहुत आहिस्ता से ड्राइविंग की थी। वो तो वापसी पर भी इसकी बात याद करते हुए हंसता रहा। वो मरने से कितना ज़्यादा डरती थी बेचारी। इतनी सी तो थी, डर भी ठीक था। और जो बातें इसने की थी वो सारी इसके लिए बहुत फ़नी थी। अपनी जान बचाने के लिए वो इसे छोड़कर जाने को तैयार थी। इसे ये जानकर बुरा भी लगा था कि जितनी ज़बरदस्ती इस रिश्ते पर इसके साथ हो रही थी, शायद इतनी ही ज़बरदस्ती इसके साथ भी की गई थी। बल्कि ज़बरदस्ती क्या की गई थी, वो तो जानती तक नहीं थी कि इसके साथ इसका कोई रिश्ता बनाया गया है। आखिर क्या उम्र थी जब इसका निकाह हुआ। वो तो बिल्कुल छोटी सी थी। इसे याद था 12 साल पहले जब इन दोनों का निकाह हुआ था, तो वो बिल्कुल छोटी सी थी। अपनी ज़िंदगी का स्याह दिन तो वो आज तक नहीं भूला था। इसने इसे कभी याद करने की कोशिश ना की थी कि इसकी ज़िंदगी के साथ कोई और वजूद भी जुड़ा है। और हकीकत तो ये थी कि इसे आज भी इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस मजबूरी में इस रिश्ते को निभा रहा था। इस लड़की से तो वो कभी भी कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता था। 6 महीने के बाद वो इसे छोड़ देने वाला था और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाने वाला था। इस लड़की ने भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना था। सुबह इसकी आंख मामूल के मुताबिक ही खुली थी। सुबह किचन में आते ही इसने अपने लिए चाय बनाई थी और साथ ही साथ
وہ تاشفین کا ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ جب اچانک اسے یاد آیا کہ اس نے آج لسٹ بنانی تھی تو وہ بھی جلدی جلدی ہاتھ چلاتے اس نے بنا دی تھی تاکہ وہ اسے دے سکے۔ آخر اسے کوکنگ میں فیل تو ہرگز نہیں ہونا تھا۔ تائی امی کی عزت کا سوال تھا۔ آخر اتنے سال انہوں نے بس یہی کہہ کر تو اسے سارا کام سکھایا تھا کہ اگلے گھر جا کر تائی امی کی ناک کٹائے گی کہ کچھ سکھا کر نہیں بھیجا، اور ایسا تو ممکن ہی نہ تھا کہ وہ اپنی تائی امی کی ناک کٹا دے۔ اس نے سب کچھ کرنا تھا اور ہر کام کو بالکل تائی امی کے سکھائے ہوئے طریقے پر کرنا تھا۔ آخر ان کی عزت کا سوال تھا۔ یہ لیں آپ کی لسٹ، یہ سارا سامان آپ لے کر آ جائیے گا اور آپ کو آپ کی پسند کا وہ پیزا مل جائے گا۔ اور یقین کیجیے اس سے بہتر بنا کر دوں گی آپ کو۔ تاشفین فریش ہو کر باہر نکلا تو اس کے سامنے ہی لسٹ تیار پڑی تھی۔ وہ اس لسٹ کو جیب میں ڈالتا اسے بیسٹ آف لک کہہ کر اپنا ناشتہ کرنے لگا۔ آج اسے روز جیکسن سے ملنے جانا تھا، لیکن اس سے پہلے اسے اپنے آفس جانا تھا۔ آخر ان لوگوں کو بتانا تھا کہ اسے کون سی آفر آئی ہے، اور پھر اس آفر کے بعد ہو سکتا ہے کہ اسے اپنی نوکری چھوڑنی پڑے، اور ممکن تھا کہ اس کا باس پہلے ہی اس آفر کے بارے میں جانتا ہو۔ آخر روز جیکسن اس کی کافی قریبی دوست تھی۔ اب آگے وہ سارا وقت روز کے ساتھ گزارے گا تو یقیناً وہ اپنی نوکری پر توجہ نہیں دے سکے گا۔ ویسے تو اس کا باس اس کی ایکٹنگ کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ اسے اپنا ہاتھ ایکٹنگ میں آزمانا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اسے کافی ڈی گریڈ بھی کیا تھا کہ ڈائریکٹر بننا اس کی قسمت میں نہیں لکھا، کیونکہ اس کام کے لیے پہلے جیب میں بہت سارا پیسہ ہونا چاہیے اور اس بات کو اسے قبول کرنا چاہیے۔ لیکن آج وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ یقیناً اس کے باس کو بھی یہ جان کر جھٹکا لگنے والا تھا کہ وہ اب اس کی کمپنی میں کام کرنے والا ایک عام ورکر نہیں بلکہ فیوچر کا ایک ڈائریکٹر بننے والا ہے۔ اس نے آفس میں قدم رکھا تو باس خود اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو تائش؟ تمہیں تو آج روز سے ملنے کے لیے جانا تھا نا؟ مجھے لگا تم آفس نہیں آؤ گے۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتا اس کے پاس آ کر رکا تھا۔ جی سر، مجھے ان سے ملنے جانا ہے، لیکن پہلے آپ کو مجھے انفارم کرنا ہی تھا نا۔ میں آپ کو یہاں بتانے کے لیے آیا ہوں کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم روز سے ملنے کے لیے جا رہے ہو، اور ہاں یاد رکھنا کہ وہاں جا کر ہماری کمپنی کو اچھے سے پروموٹ کرنا۔ اگر تم ہماری کمپنی سے نکلے ہو، اگر کوئی بھی تمہارے بارے میں کچھ جاننا چاہے تو ہماری کمپنی کا نام ضرور لینا۔ آخر ہماری کمپنی نے ہی تمہیں اپروچ کیا تھا۔ روز جیکسن کی نظر یہیں سے تم پر گئی ہے، اور پھر اس نے اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے آج تک اس نے اپنی کسی فلم کے لیے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جیسا جھمیلا نہیں پالا، اور پہلی بار اپنے ساتھ کسی کو اس کام کے لیے رکھ رہی ہے، ورنہ ڈائریکشن کو وہ 100% خود ہی کرتی ہے۔ کوئی بات تو ہے تم میں کہ وہ تمہیں اتنی بڑی آفر کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے تم ہمیں مت بھول جانا۔ آخر تمہاری اصل پہچان تو یہ کمپنی ہے نا۔ اس کا باس باریکی سے اسے پروموشن سکھا رہا تھا، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلا رہا تھا۔ مطلب کے یار تھے، ہر کام مطلب کے لیے ہی کرتے تھے، اور یہاں بھی صرف مطلب ہی چل رہا تھا۔ اس کا باس جانتا تھا کہ روز جیکسن کی کمپنی میں اس کی کمپنی کو بہت اچھے طریقے سے پروموٹ کیا جا سکتا ہے۔ سر آپ فکر نہ کریں، آپ جیسا چاہتے ہیں بالکل ویسا ہی ہوگا۔ اب میں نکلتا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا، اور باہر نکل گیا۔ اس کا کوئی ارادہ نہ تھا اس کمپنی کو کہیں جا کر پروموٹ کرنے کا۔ وہ یہاں تک اپنے انکار کی وجہ سے پہنچا تھا، اس کمپنی کی وجہ سے نہیں۔ یقیناً روز جیکسن کو اس کا انکار بہت چبھا تھا، تبھی اسے اپنے ساتھ کام کروانے پر فورس کر رہی تھی، ورنہ وہ ایسی آفر کسی کو نہیں کرتی۔ روز جیکسن کے سامنے انکار کرنے کی ہمت کبھی کسی نے نہیں کی تھی۔ شاید اسی لیے وہ اس کے انکار کو ضرورت سے زیادہ دل پر لے بیٹھی تھی کہ اتنی بڑی آفر کر ڈالی۔
کبھی کبھی ناکام آ ہی جاتی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا اور آگے بڑھ گیا۔ روز جیکسن کے آفس میں اسے کافی عزت سے بٹھایا گیا تھا۔ وہ اس وقت کسی میٹنگ میں مصروف تھی جب اس کے سیکرٹری نے اسے اس کے آفس میں لا کر بٹھا دیا۔ وہ بھی وہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا تھا جب اگلے 10 منٹ میں روز جیکسن اندر داخل ہوئی۔ گڈ مارننگ میم، کیسی ہیں آپ؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے مسکرا کر پوچھنے لگا، جبکہ وہ اسے دیکھ کر کافی خوش ہوئی تھی۔ گڈ مارننگ اینگری ینگ مین، تم کیسے ہو؟ اور تمہیں اور آفس دیکھا تم نے، کیسا لگا؟ آخر اب تمہیں یہیں پر کام کرنا ہے تو ایک بار ٹور کر لیتے، پورے آفس کا، سب سے مل لیتے۔ میں اپنے سیکرٹری کو کہتی ہوں، وہ تمہیں سب سے ملوا دے گا، لیکن اس سے پہلے کافی ہو جائے، اس نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اسے بیٹھنے کے لیے بھی۔ یہاں کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کے بارے میں ابھی تک میں نے کچھ سوچا نہیں۔ میم، آپ ضرورت سے زیادہ جلد بازی دکھا رہی ہیں، وہ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ کہیں گم ہو گئی۔ کیا مطلب؟ کیا تم اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر میرے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے؟ اسے جھٹکا ہی تو لگا تھا۔ ریسیور اس نے واپس پٹک دیا۔ کیوں نہیں کام کرنا چاہتا؟ میں آپ کے ساتھ ضرور کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت میں آلریڈی ایک کمپنی کے ساتھ جڑا ہوا ہوں اور وہ کمپنی مجھ سے بہت ساری امیدیں رکھتی ہے۔ پروموشنز، وہ بات ادھوری چھوڑ چکا تھا تاکہ خود ہی وہ سمجھ جائے کہ اس کا باس اسے یہاں کیوں بھیج رہا ہے۔ ہاں، میں سمجھ گئی تمہاری بات کو۔ تمہیں ان سب چیزوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا کانٹریکٹ اس کمپنی سے میں ختم کروا دوں گی اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی کمپنی کو پروموٹ کرنے کی۔ تمہارا کام اب سے میرے ساتھ ہوگا۔ میں تمہیں جلد ہی پوری ٹیم سے ملواؤں گی اور پھر تم میرے لیے کام کرو گے، صرف میرے لیے۔ آڈیشن وغیرہ کہاں ہوں گے؟ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ وہ اس کی بات کاٹ کر کہنے لگا، ڈارلنگ، تمہارا کوئی آڈیشن نہیں ہوگا، تم میری طرف سے ہو، بے فکر ہو جاؤ، وہ پرسکون انداز میں بولی۔ لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ میرے لیے اتنا کچھ کیوں کر رہی ہیں۔ میرا مطلب ہے، میں آپ کو کس طرح کا فائدہ دے سکتا ہوں؟ آپ نے کبھی بھی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر اپنے ساتھ کسی کو نہیں رکھا، آپ سب کچھ اکیلے کرتی ہیں، تو پھر اچانک آپ نے مجھ جیسے ان ایکسپیرئنس بندے کو اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کیا اس کے پیچھے کی وجہ میرا انکار ہے؟ اگر آپ کو میری بات بری لگی تو میں معذرت کرتا ہوں، لیکن ہاں، تمہارا انکار مجھے بہت برا لگا، بہت زیادہ برا۔ آج تک کسی نے مجھے انکار کرنے کی جرأت نہیں کی تھی اور تم نے ہر بار میرے منہ پر انکار کر دیا۔ مجھے تمہارا انکار اتنا برا لگا کہ میں نے تمہارے ساتھ کام کرنے کی قسم کھا لی۔ تم ماڈلنگ نہیں کرنا چاہتے، نہیں کرنا۔ تم ایکٹنگ نہیں کرنا چاہتے، میں کبھی تم سے زبردستی نہیں کرواؤں گی، لیکن میں تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے پتا ہے تم بہت ٹیلنٹڈ ہو اور میں تمہارا ٹیلنٹ چیک کرنا چاہتی ہوں، میں تمہیں آزمانا چاہتی ہوں، اسی لیے تم یہاں پر ہو۔ اور اب بیکار کی کوئی بات نہیں ہوگی ہمارے بیچ، کافی پیتے ہیں اور پھر کہیں باہر چل کر لنچ کریں گے۔ آج رات کو کلب میں تمہاری ملاقات اپنی فلم کے ہیرو سے کرواؤں گی۔ اگر تم نے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کہیں ڈیٹ فکس نہ کی ہوئی تو؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں شام میں بالکل فری ہوں۔
آپ جب بلائیں گی میں آ جاؤں گا، اس نے فوراً جواب دیا۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے تمہاری گرل فرینڈ کافی اوپن مائنڈڈ ہے۔ اب میں یہ کہوں گا کہ میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے تو آپ یقین نہیں کریں گی۔ میں رات کو بالکل فری ہوتا ہوں، آپ جب چاہیں مجھے بلا سکتی ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا چہرہ اور تمہاری باڈی دیکھنے کے بعد اس بات پر یقین کرنا مشکل نہیں، ناممکن ہے کہ تمہاری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، لیکن تم کہتے ہو تو میں تم پر یقین کر لیتی ہوں اور تمہیں ایک مشورہ بھی دیتی ہوں۔ اتنا حسین مرد سنگل اچھا نہیں لگتا، وہ اس کے سامنے جھکتی بالکل قریب آ کر بولی۔ میں آپ کے مشورے پر عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گا، اس نے کرسی کو ذرا سا پیچھے کیا۔ تمہیں کرنا بھی چاہیے۔ روز کی نگاہیں اس کی گردن سے نیچے جا رہی تھی، جہاں اوپر کے 2 بٹن کھلے ہونے کی وجہ سے اس کے سینے کا کچھ حصہ نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ مرد ہو کر بھی روز کی اس حرکت پر تھوڑا شرمندہ سا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ اس کے اچانک اٹھ کر پیچھے ہونے پر وہ حیران ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، میں بس آپ کا آفس دیکھ رہا ہوں، اس نے اپنی شرمندگی پر قابو پاتے ہوئے ایک نظر پورے آفس پر دہرائی تھی۔ چلو آفس کے ورکرز سے ملتے ہوئے کافی پیتے ہیں، تم اچھا محسوس کرو گے۔ وہ اس کے بازو میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کے کافی قریب آ گئی تھی، جبکہ وہ ہاں میں سر ہلاتا اس کے ساتھ ہی باہر نکلا۔ اس کا پہلا دن اچھا گزر گیا تھا، لیکن اسے اچھا نہیں کہا جا سکتا تھا۔ روز نے اپنی دونوں میٹنگ کینسل کر دی تھی اس کے لیے اور سارا دن اس کے ساتھ رہی تھی، ایک پل کے لیے بھی اسے تنہا نہ چھوڑا۔ وہ اس کے ساتھ لنچ کرنے نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن وہ تو پیچھے ہی پڑ گئی تھی۔ اتنی بے باکی سے وہ اسے چھو رہی تھی، اتنا تو مائرا کو بھی وہ اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ سچ میں وہ روز سے ایک ہی دن میں اکتا گیا تھا۔ اس کے ساتھ وہ 9 مہینے تک ایک فلم کی شوٹنگ کرنے والا تھا اور آج رات کو اسے فلم کے ہیرو سے ملنے کے لیے جانا تھا، لیکن اس سے پہلے اسے گھر جانا تھا، کیونکہ آج سارا دن سب سے ملتے ملتے اسے اچھے خاصی تھکاوٹ ہو گئی تھی۔ روز جیکسن کا آفس اس کے آفس سے دوگنا نہیں بلکہ کہیں گنا بڑا تھا۔ سب سے ملتے ملتے وہ اچھا خاصا بیزار ہو گیا تھا، پر اب گھر جا کر تھوڑی دیر آرام کرنے کا تھا تاکہ رات کو وہ کلب جا سکے۔ لیکن اس سے پہلے روز جیکسن کو بتانا ضروری تھا کہ وہ گھر جا رہا ہے۔ اگر وہ آفس میں جاتا ہے یقیناً وہ اسے دوبارہ چپک جاتی، اس لیے اس نے میسج کیا تھا جس کا جواب اسے اگلے 1 منٹ میں رسیو ہو گیا۔ بائے ڈارلنگ، جلدی آنا، آئی ول مس یو۔ اس کا جواب پڑھ کر اس نے جلدی سے میسج ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ وہ ایک ہی دن میں اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فری ہو گئی تھی۔ وہ اس کے لیے پیزا بنا رہی تھی۔ وہ گھر آیا تھا تو سارا سامان لے کر آیا تھا، لیکن اسے یہ کہہ کر اندر اپنے روم میں بند ہو گیا کہ وہ اسے ڈسٹرب نہ کرے، کیونکہ اس نے اپنے ضروری کام کے سلسلے میں کہیں جانا ہے اور کھانا بھی اس نے ابھی نہیں کھایا تھا۔ اسی لیے اس کے سامان لاتے ہی وہ اس کے لیے پیزا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ اس کا ارادہ بالکل ویسا ہی پیزا بنانے کا تھا جیسا اس ریسٹورانٹ میں بنا تھا،
تقریباً 2-2.5 گھنٹے کے بعد وہ نیند لے کر فریش ہو کر باہر نکلا تو اس کا پزا تیار کرنے کے بعد اب وہ اپنے لیے روٹی بنا رہی تھی۔ اس نے ٹیبل پر رکھے پزا کا ایک سلائس اپنے منہ میں ڈالا کہ اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ یہ تم نے بنایا ہے یا اس ریسٹورنٹ سے آرڈر کیا ہے؟ وہ فون کو اگنور کرتے اس سے پوچھنے لگا۔ میں نے بنایا ہے۔ اچھا بنا ہے نا؟ بالکل ویسا ہی ہے جیسا ہم نے کل رات کو وہاں سے کھایا تھا۔ میں نے کہا تھا نا آپ سے میں بنا سکتی ہوں، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا، جبکہ وہ بھی متاثر ہونے والے انداز میں ہاں میں سر ہلا گیا۔ تم کوکنگ ٹیسٹ میں پاس ہو گئی ہو۔ اگر اس میں کوئی جھوٹ یا جھول نہیں ہے تو میں اس کو واپس آ کر کھاؤں گا۔ ابھی مجھے ضروری کام کے لیے جانا ہے، وہ فون کان سے لگاتے ہوئے بولا۔ لیکن آپ نے تو کھانا ہے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ بولا نا واپس آ کر کھاؤں گا اور تم دروازہ بند کرو۔ وہ فون پر مصروف ہوتے ہوئے اشارہ کر چکا تھا جبکہ وہ ہاں میں سر ہلاتے دروازہ بند کر کے واپس اندر آ گئی۔ اس نے بہت محنت سے یہ بنایا تھا لیکن وہ اپنے کام کے چکر میں کچھ نہیں کھا سکا۔ اس نے سب سمیٹ کر رکھ دیا، یقیناً واپس آ کر کھانے والا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کے ایپیسوڈ۔ ویسے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ روز جیکسن نے تاشفین کو اتنی بڑی آفر کیوں کی ہے؟ وہ اس کو کیا فائدہ دے سکتی ہے؟ خیر، کمنٹ سیکشن میں جواب دیجیے گا۔ تو ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، تب تک کے لیے میرے کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔